दहशत दिले बिस्मिल में है। अभी नहीं भाई, जब बैठे थे नात पढ़ने के लिए तो कह रहे थे कि मैं निकाह पढ़ा करके आ रहा हूँ, दोबारा जाने वाला हूँ। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है निकाह का ऐलान किया, जनाजे का ऐलान नहीं किया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। पहला पैगाम 3 मिनट का हजरत हुसैन के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। हजरत हुसैन इतने बड़े आदमी थे कि किसी को दुआ देते थे और उधर दुआ कबूल हो जाती थी। इतने बड़े इंसान थे, इधर बद्दुआ देते थे उधर बद्दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन करबला के मैदान में तलवार लेकर के दुश्मन से मुकाबला किया, तलवार ने कोई असर नहीं दिखाया। पूरा खानदान शहीद हो गया, खुद इमाम हुसैन शहीद हो गए। तलवार ने कोई जौहर नहीं दिखाया। ज़बान में असर के दुआ दे दे कबूल हो जाए, बद्दुआ कर दे कबूल हो जाए। लेकिन तलवार से दुश्मन का मुकाबला किया, तलवार ने कोई जौहर नहीं दिखाया। बात क्या है, अल्लाह आपके दिल तक इस मुताले को पहुंचाए। सही इब्ने हब्बान में लिखा है कि इमाम हुसैन जब तलवार चला रहे थे दुश्मन पर, तो तलवार कोई काम नहीं कर रही थी। जानते हैं क्यों नहीं कर रही थी? अगर तलवार काम करती तो इमाम हुसैन यजीद को शिकस्त देते, शहीद नहीं होते। और नाना ने अपने लिए, अपने नवासे के लिए दुनिया को पसंद नहीं किया। जो दुनिया से बढ़कर, दुनिया की दौलत से बढ़कर दौलत शहादत थी, उसको पसंद किया। इसलिए करबला के मैदान में यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए, शहीद हो गए। हुकूमत नहीं मिली, हुकूमत से बढ़कर के अल्लाह ने शहादत को हासिल फरमा दिया। ये जलसा जब खत्म होगा तो लोग जाएंगे, तकिया पर सर होगा, ख्वाब देखेंगे। ये रात का ख्वाब कब सच्चा होता है, कब पूरा होता है? तो लिखा कि एक ख्वाब को सच्चा होने में 50 साल भी लग जाता है। आज आप ख्वाब देख रहे हैं, 50 साल भी इसको पूरा होने में लग सकता है। कैसे? मदीने में अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा कि मेरे नवासे को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब अल्लाह के रसूल ने मदीने में देखा 50 साल पहले। जब करबला में इमाम हुसैन आए तो वो ख्वाब सच्चा हुआ। जिसने सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया वो शमर नाम का आदमी था। वो सियाह रंग का आदमी था, काला कलौटा आदमी था, उसके मुंह में सफेद दाग था। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। जो ख्वाब मदीने में देखा गया 50 साल पहले, वो करबला में 50 साल के बाद पूरा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, ये मालदा के लोग मुसलमान हैं, ये मानते हैं कि खुदा किसी का बाप नहीं है और खुदा किसी का बेटा नहीं। कोई खुदा का बेटा नहीं और खुदा किसी का बाप नहीं। ये सिर्फ वो मुसलमान मानते हैं। बाकी ईसाई हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं और खुदा को हजरत ईसा का बाप मानते हैं। तो ये मुहर्रम का जब जुलूस निकला तो एक पादरी आ गया इमाम साहब के पास, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। बोला कि इमाम हुसैन कौन थे? तो कहा, बोला कि नवासे थे। कहा नाना कौन थे? तो कहा नबी थे। कहा नबी थे, नबियों के सरदार थे, फिर भी नाती को बचा नहीं सके। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उन्होंने नबी की नबूवत पर चोट किया, नवासे रसूल की शहादत पर चोट किया। दुश्मन था, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आया। उसने कहा कि नाना नबी होकर के नाती को ना बचा सके, वो कैसा नबी? नऊज़ुबिल्लाह। इमाम शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अरे तुम नाना और नाती की बात करते हो, खुदा बाप होकर के बेटा को नहीं बचा सका। अरे दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले पहले अपना गिरेबान देखो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे, दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह चाचा, मैंने आपको देख लिया। जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, शोलों पे सोया हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुसैन, शोलों पे सोया हुसैन, जो जवान
پہ نہ رویا حسین. جس نے اپنے خون سے کربل کو سینچا حسین، کربل کو سینچا حسین. جس نے اپنے خون سے کربل کو سینچا حسین، کربل کو سینچا حسین. جس نے سب کچھ جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا حسین. بڑے حوصلے سے جوان یہ مجمع، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. آمین. آپ نے پیسہ سامنے رکھ دیا ہے، میری تو نیت خراب ہو جائے. نیچے رکھیے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آپ نے اتنا خوبصورت جلسہ بنایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مقرر سناتے سناتے سک جائے گا. آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، اور جس جلسے میں پیاس باقی رہے جلسہ ختم ہو جائے وہ جلسہ قبول ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. مسجد سے نمازی نکل رہے نماز پڑھ کر کے، تو ابو بکر بھی نکل رہے. اب تمام بچے کھیل رہے تو اس میں بڑا ایک خوبصورت بچہ تھا، بہت خوبصورت بچہ تھا. 100 بچوں میں ایک بچہ بڑا خوبصورت تھا. اس کو ابو بکر صدیق نے گود میں اٹھایا اور اس کو چومنے لگے، اس کی پیشانی کا بوسہ دینے لگے. آپ آگے پیچھے مت دیکھیے، چونکہ آپ کا پنڈال چھوٹا ہے اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے لوگ اوور ہو رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر سننے دیجئے نا، جب پاؤں میں درد ہوگا تو سیدھا 9-11 ہو جائے. دھیان سے ہماری طرف سنیے، ہماری طرف توجہ کیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا خلیفہ مسجد سے نکلے، تمام بچوں میں جو سب سے خوبصورت بچہ تھا اس کو اٹھایا، گود میں لیا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، چومنے لگے. پیچھے سے حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر پتہ ہے کہ یہ کون سا بچہ ہے جس کو تم چوم رہے ہو؟ تو ابو بکر کا جواب تھا کہ علی پتہ ہے، بیٹا تو علی کا ہے، چہرہ نبی کا ہے، اس لیے چوم رہا ہوں. ملک شام سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں مجھ سے ایک جوان میرے اس مدینے میں مسجد نبوی میں خوبصورت جوان ملے گا، اس سے دعا کرانا. اگر اس جوان نے میرے لیے دعا کر دیا تو میری دنیا بھی اللہ بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. جب قاصد ملک شام سے نکلنے لگا تو پوچھنے لگا، نام پتہ تو بتا دو، کون سے جوان سے تمہارے لیے دعا کراؤ، نام تو بتاؤ، پتہ تو بتاؤ. کہا کہ تمہیں نام پتہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی جس میں ادا ہوگی وہی وہ جوان ہوگا. وہ جوان کوئی اور نہیں، علی کا بیٹا حسین ہے، نبی کی ادا ہے. اس لیے میں صحابی رسول امیر معاویہ، میں ان سے دعا کرانا چاہتا ہوں. ان کی دعا میں ایسی قبولیت ہے کہ وہ زمین پر دعا کرتا ہے، وہ قبولیت عرش پر چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ جب ملتی ہے، مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو تنخواہ ملتی ہے فوجیوں کو، سپاہیوں کو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، عمر خلیفہ ہیں، پیسہ بانٹ رہے ہیں، پیسہ لے کر کے بیٹھے ہیں، لائن لگا کر کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب ان کا بیٹا آیا تو 2000 روپے دیے، اور جب حسین آئے تو 5000 روپے دیے. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور، میں جوان تلوار اٹھاتا ہوں، سپاہی ہوں، میدان میں لڑتا ہوں، مجھ کو 2000 روپے دے رہے ہو، اور حسین تو بچہ ہے، گھر میں ہی رہتا ہے، جنگ کے میدان میں نہیں گیا، اس کو 5000 روپے کیوں دے رہے ہو؟ عمر کا جواب سنیں. اللہ ایسی عظمت حسین کی ہم سب کے دل میں پیدا ہو. آمین. دھیان سے سنیے گا. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹا حسین سے مقابلہ مت کرنا، جو اس کا نانا ہے وہ تمہارا نانا نہیں، جو اس کی نانی ہے وہ تمہاری نانی نہیں، جو اس کی ماں اور خالہ ہے وہ تمہاری ماں اور خالہ نہیں. بیٹا یہ نبی کا شہزادہ ہے، تم غلام زادہ ہو، غلام ہو کر کے نبی کے شہزادے سے مقابلہ مت کرنا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے.
محرم کا جلوس کم ہوگا، حسین کے کام کو ہم لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے. نام سال بھر یاد رہے گا اور کام محرم میں بھول جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. اے کربلا کی خار اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو شہ رسول، خونے حسین سے کبھی تو رنگین ہو گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا وہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا اگر نیزے کی نوک پر، ہرگز نہ کہتا نا حق کو تو قبول، ہرگز نہ کہتا دے. آپ لوگ اتنا غور سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں، کالا کپڑا پہن کر کے. لگائیے کتنی نظر لگا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جتنی خوبصورت سیرت دی ہے، ٹوپی دی ہے اور چہرہ دیا ہے، اللہ ایسی ہی خوبصورت آپ کو سیرت سے مالا مال فرمائے. آمین. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، کسی کو ڈھول بجاتے ہوئے آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن مالدہ میں بجتا ہے. پہلے ڈھول بجا، اس کے بعد جلسہ ہوگا. ہم آپ کا ڈھول بجائیں گے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. 300 سال کوئی ڈھول نہیں بجتا تھا. 300 سال. پہلی بار جب اس دھرتی پر ڈھول بجا ہے، نبی کی ہجرت کے 300 سال کے بعد بجا ہے. وہ بجانے والا کون تھا؟ اس کا نام تھا معیز الدولہ دہلوی، بادشاہ کا. اس نے کیسے ہی ڈھول کو رواج دیا. مسلمان کے گھر میں ڈھول ہوتا نہیں تھا، مسلمان ڈھول بجاتا ہی نہیں تھا. ڈھول بجانا چماروں کا کام تھا. یہ آیا کیسے؟ تو لکھا کہ اس نے اعلان کیا بستی میں کل دکان بند ہوگی. نوجوان سر پر پٹی باندھ لے گا، کالے رنگ کی پٹی، اور کالک لگا کر کے کوئلہ بنا لے گا چہرے میں، اور بازار میں آئے گا، جلوس نکالے گا. اور عورتوں سے کہا کہ عورت سر پر کپڑا نہیں رکھے گی، سینہ کو پیٹنا ہے، بال کو نوچنا. یہ کام ہوگا. اس دھرتی پر یہ منحوس دن تھا جو نبی کی سنت کو ایک بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے گھونٹ کر کے اس دھرتی پر دفن کیا. یہ پہلا دن تھا. مسلمان کے گھر میں ڈھول کا بھی تصور نہیں تھا. اس دن نے مسلمانوں کو ڈھول بجانے کا دن دے دیا. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا. جس ہندوستان میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اس ہندوستان میں ڈھول کا تصور نہیں تھا، ڈھول کو مسلمان بجاتا نہیں تھا. 800 سال تک 800 سال تک ہندوستان میں ڈھول نہیں بجا. وہ امام باڑہ آج امام باڑہ ہے، لیکن 800 سال تک امام باڑہ نہیں تھا. یہ آیا کیسے؟ تو 880 ہجری میں شہنشاہ تیمور بادشاہ، اس نے کربلا سے نقلی قبر منگائی، اس پر چادر چڑھایا، امام باڑہ بنایا، اور لوگوں میں اعلان کیا کہ تم کو کربلا جانا نہیں ہے، کربلا تو تمہارے ہندوستان میں آ گیا. اب وہاں سے زیارت شروع ہو گئی. یہ پہلا آدمی تھا کہ جو شہید زندہ ہوتا ہے، اس نے شہید کو مردے کی صف میں پہنچایا اور اس کی نقلی قبر منگا کر کے اس کی زیارت کرائی. یہ پہلا بادشاہ تھا اور ہندوستان میں پہلی بار امام باڑہ 800 سال کے بعد وجود میں آیا. تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا.
یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بستی میں جس میں جلسہ سننے کے لیے آیا ہوں امام صاحب ایک نکاح پڑھا کر کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قاضیانہ ملا ہوا ابھی نہیں ملی. اچھا نہیں ملا تو ہمارا پیسہ مت لیجیے خیر. لیکن محرم میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. محرم میں لوگ نکاح نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں کہ ماتم کا مہینہ. ارے اللہ کے بندے ماتم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا ہے. آپ اپنے ہاتھ سے نبی کی سنت کو دفن کر رہے ہو. ارے تمہارے نبی نے حضرت صفیہ سے اسی مہینے میں محرم میں نکاح کیا. فاطمہ کا نکاح علی سے اسی محرم میں ہوا ہے. ام کلثوم اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. عثمان کے یہاں رخصتی ہوئی ہے محرم کے مہینے میں. اور کربلا کے میدان میں امام حسین نے سیدنا قاسم کا نکاح کیا ہے. عاشورہ کے دن بھی نکاح سنت ہے. محرم کے پورے مہینے میں نکاح سنت ہے. یہ ہماری جہالت ہے کہ سنت کی جگہ بدعت آئی اور بدعت کی جگہ سنت کو ہم نے اپنے ہاتھ سے اس دھرتی میں دفن کر دیا. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجیے اپنی شادی اپنے بیٹے کی شادی محرم میں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اچھا اس میں غور کیے آپ نے وہ لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو گئی. اگر وہ دوسری کی چکر میں ہے ان کی بیوی نے دیکھ لی تو رات ہی میں زہر کھول کر کے ایسا پلائے گی کہ سیدھا قیامت کو اٹھے. یہ جو بنگال ہے اس کی راجدھانی کلکتہ ہے اور یو پی کی راجدھانی لکھنؤ. لکھنؤ میں شیعہ لوگ ہیں وہاں جلوس نکلتا تھا. تو جلوس ایسا نکلتا ہے کہ دارو پی کر کے جب ڈھول بجتا ہے تو دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے. یہ ریکارڈ ہے لکھنؤ میں. لکھنؤ میں جلوس نکل رہا تھا ڈھول بج رہا تھا. عرب کے مہمان آئے ہوئے تھے امام حسین کے خاندان کے لوگ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے. تو انہوں نے ڈھول کی آواز سن کر کے کہا کہ اللہ اکبر کوئی بجلی تو نہیں آسمان سے گر گئی. ہندو مسلمان رائٹ تو نہیں ہو گیا. یہ کہاں سے آواز نکلی. اسرافیل علیہ السلام کا سور تو نہیں ہے. گھبرا گیا. تو مولانا نے کہا کہ امام حسین کا ماتم ہے اس کے لیے جلوس نکل رہا ہے. تو وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگے 1400 سال پرانا معاملہ ہو گیا ان بیچاروں کو آج خبر ہوئی ہے اس لیے ماتم کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجیے ہم لوگ ان خرافات سے بچیں گے اپنی اولاد کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. تماشا نہیں کریں گے مگر تماشا دیکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے. کیا تیرے جسم میں تازیات داری کو تیمور نے ایجاد کیا. لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. فعل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں. غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں. غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا. غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا. ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا. ڈھول تاشے سے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں. میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ علم اور ہنر سے ان کو مالا مال فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کھلانے میں آگے پڑھانے میں پیچھے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ کر کے بیٹھ گیا ہوں. جب تک کرسی نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا ایک سوال کا جواب بتائیے. کہا کیا سوال ہے. کہا دو دشمن کبھی دوست نہیں ہوتے بتائیے وہ کون دو دشمن ہیں.
دو دوست کبھی دشمن نہیں ہوتے، وہ دو دوست بتائیے کون ہے؟ اللہ نے حضرت علی کو ایسا علم دیا تھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو علی کا نمونہ بنائے۔ ادھر یہودی کا سوال ختم ہوا، ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ زندگی اور موت ہے۔ یہ دو دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہوتے۔ دو دوست کبھی دشمن نہیں ہوتے، دو دوست کبھی دشمن نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ آپ نے دے دیا ہے۔ چچا ہمارے انعام دینے کے لیے آئے تو ایک بات یاد آ گئی، سنا ہی دیتا ہوں۔ بستی میں جلسہ ہو رہا تھا، شاید جب شعر پڑھ رہا تھا تو اس کو پیسہ مل رہا تھا، ہر آدمی 10 روپیہ لا کر کے دیتا تھا، بڑا نوٹ کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو کھسیا کر کے شاعر نے کہا کہ اس بستی میں بڑا نوٹ نہیں ہے، 1500 کا نوٹ نہیں، صرف 10 کا نوٹ دے رہے ہو۔ تو چچا کی طرح ایک آدمی آیا، 500 کا نوٹ دے دیا۔ شاعر بڑے خوش ہوئے، سبحان اللہ، چچا نے لاج رکھ لیا بستی۔ چچا جب انعام دے گئے تو انعام دے کر کے وہیں کھڑے۔ تو شاعر صاحب نے کہا آپ نے پیسہ تو دے دیا چچا صاحب، چلے جائیے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ ایسے کیسے بیٹھوں گا؟ 490 روپیہ واپس۔ خیر ماشاءاللہ، اس کو سامنے رکھیے۔ کہا کہ دو دوست کبھی دشمن نہیں ہوتے۔ یہودی کا سوال ہے، حضرت علی کا جواب ہے، دو دشمن کبھی دوست نہیں ہوتے۔ نقطے پر نظر رکھیے گا، دو دشمن کبھی دوست نہیں ہوتے۔ تو فرمایا جسم اور روح یہ ایسے دو دوست ہیں کبھی دشمن نہیں ہوتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا پانی ہے جو آسمان سے ٹپکا نہیں، زمین سے نکلا نہیں؟ ایسا پانی بتاؤ جو آسمان سے گرا نہیں، زمین سے ٹپکا نہیں۔ ادھر سوال ختم ہوا۔ امیر معاویہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے، ایسا عشق ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ فوراً کہا وہ پانی جو آسمان سے ٹپکا نہیں، زمین سے نکلا نہیں، وہ اللہ کے رسول کی انگلی کا پانی ہے جس سے چشمہ پھوٹا تھا۔ یہی وہ پانی ہے جو آسمان سے گرا نہیں، زمین سے ٹپکا نہیں۔ ایک سوال امام حسن سے پوچھا کہ حضور بتائیے وہ کون سا پانی ہے، وہ کون سا شربت ہے جو اگر نہیں ملے تو جان سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، اور جو مل جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں؟ کہا کہ پانی ہے۔ پانی جب ملتا ہے آدمی کو تو اس کی کوئی قیمت نہیں دیتا، اور جب پانی نہیں ملے تو جان سے بڑھ کر کے پانی ہو جاتا۔ فلسطین کے لوگوں سے پوچھئے کہ پانی کیا چیز ہے؟ آپ کو تو روز پانی مل رہا، اللہ پلا رہا ہے فری میں، اور ان کو ایک ایک بوند کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے انشاءاللہ۔ دو چار آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے، میں دیکھتا ہوں۔ ہاں پیچھے سے آپ نے کہا ہاتھ میں ہاتھ اٹھا دیا۔ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا گھوٹالے باز ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوا، وہ آگے بیٹھا تو ملاقات کرا دیتا۔ امام حسین کے پاس سائل آیا۔ سائل کہتے ہیں بھکاری۔ آپ دیکھیں گے جمعہ پڑھ کر کے جب آپ نکلیں گے تو بھکاری لوگ لائن سے کھڑے رہتے ہیں۔ تو ایک آدمی ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، مولا کے نام پر دے دو۔ مالدہ کا ایک آدمی بولا، نورپور کا ایک آدمی بولا شرم نہیں آتی، ہٹھے کٹھے ہو بھیک مانگتے؟ کہا کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے۔ سائل آیا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کیسا زمانہ تھا۔ میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی ہے، شہادت کی برکت سے، جلسے کی برکت سے اللہ آپ کے بچے کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ سائل آیا ہے، سوال امام حسین کا ہے کہ تم اگر 3 سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی تم کو دے دوں گا۔ امام حسین نے سائل سے کہا ہے کہ اگر تم میرے 3 سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی تم کو مل جائے۔ تو امام حسین نے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ادھر سوال ختم ہوا، سائل نے کہا سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ بتائیے کیسا زمانہ تھا کہ ادھر سوال ہو رہا، بھکاری جواب دے رہا۔ دوسرا سوال پوچھا اللہ کے عذاب سے اس کے بندے کو نجات کیسے ملے گی؟ تو فوراً اس سائل نے جواب دیا، بھکاری نے جواب دیا اللہ پر بھروسہ کر لو، اس دنیا میں بھی نجات پالو گے، اس دنیا میں بھی نجات پالو گے۔ تیسرا سوال پوچھا کہ آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے، ہمارا بیٹا کیسے خوبصورت ہوگا؟ تو لکھا کہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں اگر مال ہے تو خوبصورت ہے،
تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں علم اور ہنر ہے تو خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ جس کے پاس علم نہ ہو، مال نہ ہو، وہ خوبصورت کیسے ہوگا؟ کہ اس پر بجلی گرے، بجر گرے، دھرتی پھٹے، اس میں سما جائے۔ مجھ کو ٹائم نہیں ہے، جلدی سے تھیلی دیجیے، مجھے 9-11 ہونا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے کہ خود جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تشنہ کام، کہتی ہے تشنہ کام، فرمائیے کہ آج یہ آئے گی کیسی شام، آئے گی کیسی شام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، کہنے لگے امام، بیٹی نہ پوچھ پوچھئے، بیٹی نہ پوچھ پوچھئے، مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب چترویدی۔ ماشاءاللہ، ہم تو سوچے تھے کہ جتنا بمپر اعلان ہے آدھا گھنٹے کے بعد ختم ہو، لیکن اتنی جلدی ہوا نکل گئی، کھانا کم کھائے۔ خیر، اللہ جزائے خیر دے، اس نعرے میں برکت دے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، میں پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ یہ نکل رہا ہے۔ یہ اسٹیج ہے، آج کا جلسہ ہے۔ جب رات میں جلسہ ختم ہو جائے گا تو لوگ اس کو اجاڑ دیں گے، کرسی ہٹا لیں گے، یہ اسٹیج کو اکھاڑ دیں گے۔ تو دیکھیے گا، تھوڑی دیر کا جلسہ ہوا ہے، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ کا، لیکن جب یہ اسٹیج اکھاڑا جائے گا تو اس سے بچھو نکلے گا، اس سے بچھو نکلے گا۔ آپ کے گھر میں پرانی چٹائی ہے، پرانی کرسی ہے، اس کو ہٹائیے گا، اس سے بچھو نکلے گا۔ اچھا، اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ 1 انگلی کے برابر ہوتا ہے، اور لیکن تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو بوڑھا دیکھے، بچہ دیکھے، کاٹے یا نہ کاٹے، اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ امام حسین کے ساتھ جس نے برا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ مطالعہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ اس بچھو کا قصور کیا ہے؟ اس نے کاٹا نہیں۔ بچہ دیکھے اس کو جوتے سے مارے، بوڑھا دیکھے اس کو جوتے سے مارے، کیا قصور ہے اس بچھو کا؟ گلستہ کتاب ہے فارسی زبان